أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. محترم سامعین، پچھلے چند روز سے کوثر سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی طرف سے انعامات اور احسانات ہوئے اس کی تفصیلی گفتگو آپ حضرات نے سن لی ہے، اور وہ ایسے دنیاوی انعامات ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوئے ہیں، جن کا پوری امت نے مشاہدہ کیا اور بہت سو کا ہم مشاہدہ اب بھی کر رہے ہیں اور رہتی دنیا تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس سبق میں اب اللہ تبارک و تعالی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخرت کے اعتبار سے جو انعامات آپ کو دیے جائیں گے، جن کا دیا جانا بالکل یقینی ہے، حدیث پاک کی روشنی میں اس کا ذکر ہم سنتے چلیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جیسا کہ 50 سے زائد روایتیں، تقریباً 50 سے بھی زائد روایتیں اس سلسلے میں مروی ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے بیچوں بیچ ایک نہر، جس کو نہر کوثر کہا جاتا ہے، عطا کرنے کا اس آیت کریمہ میں پکا، سچا اور یقینی وعدہ فرمایا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم آپ کو جنت میں ایک نہر جس کا نام کیا ہے؟ نہر کوثر ہے، عطا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہی روایات میں یہ بات بھی ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی نے حوض کوثر عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، اور اس وعدے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات کے اوپر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ اور میں نے کہا کتنی روایت؟ 50 سے بھی زائد روایتیں ہیں۔ ایک ہے نہر کوثر اور ایک ہے حوض کوثر، دونوں الگ الگ ہیں۔ نہر کوثر، کوثر نام کی نہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
जन्नत के वस्त में, मिडल ऑफ पैराडाइज, जन्नत के बिल्कुल बीचों बीच में, जैसा कि एक रिवायत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुआ अना इंदा उकरिल जन्नती या अना इंदा अकरिल जन्नती, मैं जन्नत के बिल्कुल वस्त के पास रहूंगा, जहां मेरी क्या है, नहर है, जिसको क्या कहा जाता है, नहरे कौसर कहा जाता है। बिल्कुल शुरुआत में जब मैंने कौसर की तमहीद और उसका एक फाउंडेशन बयान किया था, एक रिवायत आती नकल की थी आपके सामने। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने बताया था, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े ही खादिम रहे हैं और बड़ी दिलो जान से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की है, और आपने भी उतनी ही दिलो जान से हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ दुआएं दी थी, जो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत अनस के हक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन दुआओं को कबूल भी फरमाया। बोलते हैं कि खिदमत से खुदा मिलता है। ये मुहावरा तो है हमारे यहां भी, उर्दू में भी, गुजराती में भी लोग बोलते रहते हैं, खिदमत से खुदा मिलता है। वाकई में हजरत अनस को खिदमत से क्या मिल गया, खुदा मिल गया। करनी चाहिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात में अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे जन्नत की सैर करवाई। बड़ी तफसीलात है इस सिलसिले में। बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह ने बड़ी तफसीली लंबी लंबी रिवायतें मेराज और जन्नत की सैर के सिलसिले में जिक्र फरमाई है। शौकीन हजरात को चाहिए और नबी के और जन्नत के मुश्ताकों को चाहिए कि इन रिवायात को पढ़ें, सुनें और समझकर अपने ईमान और यकीन को ताजा करें। शौक से ताल्लुक रखता है ये। फरमाते हैं कि मुझे जन्नत की सैर कराई गई, वहीं अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे नहरे कौसर भी दिखलाई। रवायतों में आता है, जब मैंने इस नहर को देखा तो जिब्राइल अमीन या वो फरिश्ता जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था, जन्नत के इंट्रोडक्शन के लिए, जन्नत के तारुफ के लिए, जन्नत के परिचय के लिए। इसे समझ में आता है एक मसला कि जब कोई नया आदमी हमारे यहां पहुंच जाए तो फिर परिचय के लिए उसके साथ रहना चाहिए। जैसा कि जन्नत के तारुफ के लिए, जन्नत के परिचय के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सिस्टम और जो निजाम बनाया था, उस निजाम में ये बात भी थी कि या तो जिब्राइल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे इस मौके पर, या फिर कोई और फरिश्ते, जैसा कि मलकुन के अल्फाज रिवायात में आते हैं, साथ में थे। समझ में आया कि नौवारिद के लिए, नए आने वाले के लिए साथ में कोई आदमी होना चाहिए जो पहचान वाला हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी अजीब हमारी तरबियत फरमाई है, कदम कदम पर रहनुमाई। एक कदम भी इंसान का ऐसा नहीं कि जिस कदम के ऊपर इंसान को रब्बुल आलमीन की तरफ से रहनुमाई न मिली हो, मार्गदर्शन न मिला। कोई बहाना नहीं चलेगा, देयर इज नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चलेगा। बस सिर्फ हमारे पास एक बहाना है, और वो बहाना भी चलने वाला नहीं है कि हमको मालूम नहीं था। समझ में आ रही है बात? जैसे कोई आदमी कोई जुर्म करे और अदालत में जज के सामने जब उसको खड़ा कर दिया जाए कि तुमने ऐसा किया, और वो कहे कि जज साहब मुझे मालूम ही नहीं था कि हमारे हिंदुस्तान का ये कानून है। क्या चलने वाली ये बात? कानून से नावाकिफियत इंसान को जुर्म करने की इजाजत नहीं देती। लिहाजा मेरे रब ने, हमारे रब ने हमारी कदम कदम पर रहनुमाई फरमाई है। एक कदम भी इंसान आगे बढ़ाए, खुदा का मार्गदर्शन और खुदा की रहनुमाई वहां पर मौजूद है। कोई बहाना चलने वाला नहीं है। मालूम करो मुसलमानों, इस वक्त जबकि कदम फिसल रहे हैं, जगह जगह पर हम फिसल रहे हैं, फिसलते हैं ना, जबानें फिसल रही है, कदम फिसल रहे हैं, कलम फिसल रहे हैं हमारे। इस मौके के ऊपर तो अल्लाह की क्या रहनुमाई है
اور اللہ ہمیں کس طرح کی رہنمائی کر رہا ہے، اس کی طرف سے کون سا وہ مارگدرشن ہے جو مجھے اور آپ کو اس پھسلنے والی دنیا کے اندر بچا سکے۔ ضلالت، گمراہی، جگہ جگہ کے اوپر ہم پھسلے چلے جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کریں، ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے ایک ایک واقعے میں جہاں جہاں بھی کوئی بات پیش آئی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی ضرور چھوڑی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا معراج کے موقع کے اوپر جبرائیل یا اس فرشتے سے، یہ کیا ہے؟ چونکہ جنت میں بہت ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی اور بہت ساری انوکھی چیزیں دیکھی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی، جب انوکھی چیز انسان دیکھتا ہے تو فوراً پوچھتا ہے کہ مولانا یہ کیا، جناب یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب مرحمت فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی نہر کوثر ہے جو عطا کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا فرمائی۔ حضرات صحابہ نے پوچھا، یا خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، تم جانتے ہو کہ نہر کوثر کیا ہے؟ ایک روایت میں یہ ہے اور ایک روایت میں خود آپ نے بیان فرمایا، جو بھی ہو۔ صحابہ نے عرض کی اپنی عادت کے مطابق اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ بھی تربیت، ہم کو بولنے کا روگ ہو گیا ہے، مجلس میں بیٹھتے ہیں کوئی بڑا بات کرتا ہے تو ہم اس میں بولتے رہتے ہیں۔ آداب یہ ہے جناب کہ جب کوئی بڑا بول رہا ہو، ہم جانتے ہو پھر بھی ہمیں کیا رہنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے۔ مجلس کے یہ آداب ہے، ہر جگہ کی مجلس، دینی ہو یا دنیاوی مجلس ہو، کوئی بھی مجلس ہو، جب ہم کسی بڑے کے موجودگی میں بیٹھیں اور بڑا جب ہم کو کوئی بات کہہ رہا ہو، سمجھا رہا ہو، تو جاننے کے باوجود بھی ہمیں کیا رہنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے، جب تک کہ ہم سے پوچھا نہ جائے۔ آداب ہے، رسپیکٹ شریعت سکھلا رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی اس کو زیادہ جانتے، ہم نہیں جانتے پورے طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ نہر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمانے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ نہر ایسی ہے کہ اس کے دونوں کناروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے بنائے ہیں۔ نہر کوثر، ابھی جاتے ہیں ہم حوض کوثر کی طرف، لیکن پہلے اوپر چلے جائیں پھر نیچے اترتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کی مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشک اظفر کی بنائی ہے۔ مشک، دنیا میں ایک مشک کا نام ہم نے صرف سنا ہے، اور لوگوں نے اصلی کہہ کر کے چونا بھی بہت لگایا ہے۔ آتے ہیں نا مشک، آپ کو یہ بات تو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ہرنی کے نافے سے نکلتا ہے، خاص قسم کی ہرنیاں، خاص ملکوں اور ہمارے اس ملک کے بعض جنگلوں میں پائی جاتی ہے، ہر جگہ نہیں، ورنہ ہر ہرن کے پیچھے دوڑنا مت جی، ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی۔ خیر، تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، مولانا ہمارے پاس کیا ہے؟ بولو، بالکل اوریجنل مشک، اور لگاتے ہیں چونا۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نہر کوثر عطا فرمائی ہے، اس کی مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی بنائی ہے؟ مشک اظفر کی بنائی ہے۔ کتنی خوبصورت ہوگی، ہائے ہائے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب ہم کسی نہر سے گزرتے ہیں، ذرا سمجھاتا ہوں نہر کوثر، جب ہم کسی نہر سے گزرتے ہیں، پانی والے حصے کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ پانی کے نیچے کنکر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پتھر، جس کے اوپر سے کیا ہوتا ہے؟ پانی گزرتا ہے۔ پانی میں بہاؤ جتنا زیادہ ہوتا ہے، کنکر اتنے ہی دھاردار ہوتے چلے جاتے ہیں اور اتنے ہی چکنے چپٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے جھیلیں دیکھی ہوگی، نہریں، پانی کا بہاؤ دیکھا ہوگا، ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ اس نہر میں پانی جن کنکروں سے اوپر سے بہتا ہوگا،
وہ کنکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مونگے، ہیرے، زبرجد، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اور موتیوں سے بنائے ہیں. یعنی اس نہر کے اندر جو کنکر ہیں وہ بھی کس کے ہیں؟ موتیوں کے ہیں، مونگوں کے ہیں، زبرجد. یہ الگ الگ قسم کے میں آپ کے سامنے کیا کہتا ہوں، ہیروں کے نام لے رہا ہوں. جو آج کل کے ہیرے متعارف ہے، کوہ نور اپنی مثال آپ ہے، گلیکسی اپنی مثال آپ ہے، آپ جانتے ہیں مرکیوری، یہ سب کیا ہے بولو؟ ہیروں کے نام ہیں جو آسمان کے اوپر چمکنے والے ستاروں سے ان کی چمک اور ان کی چمک میں مشابہت اور مماثلت اور سملرٹی پائی جاتی ہے. تو اس کے حساب سے اس کے کیا دیے ہیں؟ نام دیے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہر کوثر کا بہاؤ، نہر کوثر کے پانی کا بہاؤ ہیرے، مونگے، موتی اور زبرجد کے اوپر سے ہوتا ہوگا. اسے سمجھ میں آتا ہے کہ نیچے ہیرے ہوں اور اس کے اوپر سے کیا ہو بھائی؟ پانی ہو. بتائے تو صحیح اس پانی کی خوبصورتی کا عالم کیا ہو. اور اتنے پر بس نہیں کیا، صحیح روایت اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اور اس نہر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مونگے اور ایسے موتی جو مجوف یعنی جو اندر سے خالی ہوں، ان موتیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نہر کے اوپر محلات بنائے ہیں. محلات، آج ایک محل بنایا جاتا ہے اور صرف اس کے روشن دان اور اس کی کھڑکیاں، ونڈوز بنائے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور اس کو کچھ الگ قسم کے کلاسز یا اس کے اوپر کچھ کام کروایا جاتا ہے جس سے اس کی خوبصورتی کیا ہو جاتی ہے؟ دوبالا ہو جاتی ہے. اور پھر چھت کے اوپر ایک گنبد کے اوپر کیا کہتے ہیں، ایک جھمر لگا دیا جاتا ہے، قمقمہ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر اس قمقمے کے اندر الگ الگ قسم کی لائٹ لگا دی جاتی ہے. اس کی خوبصورتی دوبالا ہو جاتی ہے. انسان دیکھ کر کے حیران پریشان ہو جاتا ہے، آئی کتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے، اس میں کتنا خوبصورت گنبد لگایا ہے، اور پھر الگ الگ سیکنڈ کے اوپر الگ الگ لائٹوں سے یہ روشن ہوتا ہے. انسان اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے حیران پریشان ہو جاتا ہے. نبی فرماتے ہیں نہر ہے، نہر کے پاس بیلا ہو کتنا خوبصورت لگتا ہے، نہر کے پاس بنگلہ ہو، لوگ کہتے ہیں ہمارا بنگلہ تو نرمدا نہر کے کنارے کے اوپر ہے، مزے سے بیان کرتے ہیں. نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ نہر کوثر عطا فرما رکھی ہے کہ اس نہر کوثر کے اوپر صرف اور صرف الگ الگ قسم کے موتیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محلات تعمیر فرمائے ہیں، خیمے بنائے ہیں، الگ الگ موتیوں کے خیمے، یعنی پورا موتی ہی خیمہ بنا دیا ہے. اللہ اکبر. موتی جس کو اندر سے خالی ہو، خالی ہوتے ہیں نا، جیسے گڑھا ہوتا ہے مٹی کا، جو ہم جو کیا کہتے ہیں اس کو مٹکا کہتے ہیں، جیسے اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے مٹکا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے بڑے بڑے موتی، اور انہی موتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ دار بنایا ہے، مجوف بنایا ہے، ایک دم خالی رکھا ہے، اور وہی کس کی شکل اختیار کر رہا ہے؟ خیمے اور محل کی شکل اختیار کر رہا ہے. ہائے ہائے، یہ نہر کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو عطا فرمایا. نبی، ابو جہل اینڈ کمپنی، عقبہ ابن ابو معیط، عاص ابن وائل، سرداران قریش اگر آپ کو اس طرح کی کچھ باتیں کہہ رہے ہیں، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ آپ کا مقام تو دیکھیں. آج یہ بات کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے سے آپ کے لیے وہاں پر اس طرح کا محل تیار کر کے رکھا ہے. سبحان اللہ، کتنا عجیب. اتنے پر بس نہیں، میں اور تھوڑی بات آپ کو سمجھاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نہر ایسی کہ جو دودھ سے زیادہ سفید، احلی من العسل، نہر ایسی کہ شہد سے زیادہ کیسی ہے بھائی؟ میٹھی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی. اب آئیے ذرا اور نیچے، دوسرے نمبر پر میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو حوض کوثر بھی عطا فرما رکھا ہے. حوض کوثر، یہ وہ حوض کی بات، انا اعطیناک الکوثر. اب میں اس کے ساتھ جوڑتا ہوں، ذرا سمجھتے چلے جائیے اور ایمان تازہ کرتے چلے جائیے. ہمارے نبی کو جن پر ہمارا ایمان ہے کیا ملا ہے. فرماتے ہیں خود کہ وہ قیامت کا منظر ہوگا.
آپ جانتے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہوگا. سورج ایک دم انسان کے سر کے اوپر آ کر کے کھڑا ہوگا. تپتی ہوئی انتہائی خطرناک دھوپ ہوگی. انسان کا جسم پسینے سے شرابور ہوگا اور ہر انسان العطش العطش، روایت کے الفاظ العطش العطش، پانی پانی کی پکار کر رہا ہوگا. ہر انسان پانی کو تڑس رہا ہوگا، ایک قطرہ پانی کے لیے تڑس رہا ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہی وہ میرا حوض ہے، یہی وہ میرا حوض ہے. ترد علیہ امتی یوم القیامہ. اس وقت جب پانی کو انسان تڑس رہا ہوگا، میری امت وہاں میرے پاس اس حوض کے پاس آئے گی اور میں اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا. اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب کروں گا. انا اعطیناک الکوثر. جس حوض سے مجھے اور آپ کو پانی پینا ہے اس حوض کا تھوڑا تعارف بھی تو ہونا چاہیے. مسلمانوں کچھ تو سمجھیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کو، ہے کہ نہیں؟ جس حوض پر کھڑے رہ کر کے ہم پانی پیئیں گے، اور ایسا پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من شرب، ایک روایت میں جس نے اس کو پیا، اور دوسری روایت میں ہے من مر علیہ شرب، جو بھی وہاں سے گزرے گا پی کر جائے گا. ہائے ہائے، نبی کی سخاوت وہاں پر بھی تھمنے کا نام نہیں لیتی ہے. من مر علیہ، جو بھی میرے حوض کے پاس سے گزر کر جائے گا، ہاں شریبہ وہ پی کر کے جائے گا. ومن شرب لا یظمأ بعدہ ابدا، اور جس نے ایک مرتبہ میرے حوض کوثر سے پی لیا زندگی پر اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. اور یہاں یہ بھی فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جو اس موقع کے اوپر محروم کر دیا گیا یاد رکھو پھر دوبارہ کبھی بھی اس کو پینا نصیب نہیں ہوگا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو حوض کوثر کا مستحق بنا دے، نبی کے ہاتھوں جام کوثر عطا کرے اللہ تبارک و تعالی. بس یہی تو آرزو ہے. روزہ رکھتے ہیں جناب، پیاسے رہتے ہیں، ایک گھونٹ تو افطار کے موقع کے اوپر پیتے ہیں، اور انشاءاللہ دوسرا گھونٹ کہاں پر پیئیں گے؟ حوض کوثر پر پیئیں گے. کبھی انشاءاللہ پھر پیاس کا احساس نہیں ہوگا. آج شام ہوتے ہوتے تو ہمارا تھوک نکل جاتا ہے، بہت روزہ لگا ہے لوگ، ہے کہ نہیں؟ مت بولو کسی کے سامنے، یہ شکوے شکایتیں چھوڑو، کہو مزہ آتا ہے روزہ رکھنے میں. یہیں کہ ایک مسجد کے ایک جوان سے میں نے پوچھا اس دن کہ بھائی، میں بالارادہ نام نہیں لے رہا ہوں، میں نے پوچھا بہت روزہ لگتا ہوگا کام پر؟ نہیں مولانا مجھے بہت مزہ آتا ہے کام کرنے میں. سبحان اللہ، ہمت آج بھی ہے جوانوں میں. عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں. سمجھ میں آئی بات؟ جوان بہت کچھ کر سکتا ہے. خیر، لا یظمأ بعدہ ابدا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من شرب من، جس نے اس کا ایک گھونٹ پی لیا، ایک مرتبہ پی لیا، کبھی اس کو پیاس کا احساس باقی نہیں رہے گا. کبھی وہ پیاسا ہی نہیں ہوگا کہ دوبارہ اس کو جینا پڑے، دوبارہ اس کو اس کی ضرورت پیش آ جائے. کبھی ایسا ہوگا ہی نہیں، دوبارہ پینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. اور جس آدمی کو یہاں بھی پینا نصیب نہیں ہوا، یہ ڈرنے کی بات ہے، یہ سنبھلنے کی بات ہے، یہ کان کھول دینے والی بات ہے، یہ انسان کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے، یہ انسان کو ایک طرف سے کھڑا کر دینے والی بات ہے کہ کیا بات ہے، ایسا بھی ہوگا؟ ہاں ایسا بھی ہوگا، ہاں ہوگا. نبی فرما رہے ہیں کہ جس کو وہاں سے محروم کر دیا گیا پھر دوبارہ کبھی بھی اس کو پینا نصیب نہیں ہوگا. پھر کہتا ہوں اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرما دے. اس وقت سے، اس مرحلے سے ہم کو پہلے مرحلے میں رکھے اللہ تبارک و تعالی. ایسا حوض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا. اور سناؤں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے کتنا پیار. آپ دیکھو تو صحیح، فرماتے ہیں انی من بین ایدیکم فرط، ایک روایت میں ہے انا فرط لکم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا. آج ہوتا کیا ہے، راشن کے لیے لائن لگتی ہے، پھر راشن دینے والا آتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں جناب؟ لوگ سخاوت تو لٹاتے ہیں،
لیکن پہلے لائن لگتی ہے، پھر حاجی صاحب اٹھتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں اور پھر قہوہ پیتے ہیں اور پھر پاؤں پر پاؤں چڑھا کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر لو اینڈ آرڈر کے طور پر سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ سیٹ صاحب کا حال ہوتا ہے۔ پھر بھی ہم لائن میں کھڑے رہتے ہیں وہاں پر راشن لینے کے لیے، کیروسین لینے کے لیے، گیہوں لینے کے لیے سڑے ہوئے۔ لیکن پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی من بین ایدیکم فرط، مسلم کی روایت میں وَأَنَا فَرَطٌ لَكُمْ، اور ایک روایت میں وَإِنِّي فَرَطُكُمْ، آپ فرماتے ہیں فرط لکم، میں تمہارے انتظام کے لیے اس نہر پر مکمل تیاری کرنے کے لیے تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ علماء نے تشریح لکھی ہے اس بات کے اوپر، پہلے سے تیاری کروں گا، ایڈوانس، بہت ایڈوانٹیج اس نہر کو تیار کیا جائے گا، ہاں، تاکہ وہاں پر ایک سیکنڈ کی بھی کسی کو بھیڑ کا احساس نہ ہونے پائے، ایک سیکنڈ کی بھیڑ کا احساس۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا فرط لکم، تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ میرے امتی وہاں آئیں گے، ابھی اچ اچ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، پانی پانی کی آوازیں آ رہی ہے، اللہ کے رسول فرماتے میں پہلے ہی پہنچ جاؤں گا اور پورا انتظام کر کے میں تمہارا وہاں پر کیا کروں گا، انتظار کروں گا۔ یہ بات کہاں سے لایا تو کہ انتظار کروں گا؟ آپ نے خود فرمایا ایک روایت میں ان موعدکم الحوض، میرے اور تمہارے ملنے کی جگہ حوض ہے۔ صحابہ سے کہا تھا ان موعدکم الحوض، کہاں ملیں گے یا رسول اللہ؟ وہاں تو اول تاخیر انسانوں کا ایک سمندر ہوگا، انسان کی نگاہ ختم ہو جائے گی، لیکن انسان ختم، کتنے بڑے آدم سے لے کر کے اخیر تک کے انسان وہاں پر تو جمع ہوں گے، کہاں تلاش کریں گے؟ ہے کہ نہیں؟ سوال تھا، اللہ کے رسول نے اس کو بھی کلیئر کر کے رکھ دیا کہ ذرہ برابر میری امتی کو، ایمان کے ساتھ آنے والے کو ذرہ برابر بھی تکلیف وہاں بھی نہیں پہنچنے دوں گا۔ جس نبی نے دنیا میں بھی کبھی اپنے بندوں کو تکلیف پہنچے اس بات کو گوارا نہیں کیا، رحمت للعالمین کا تکمیلہ وہاں پر ہوگا۔ نبی رحمت للعالمین ہے، وہاں پر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا انشاءاللہ۔ جس نبی پر آج درود پڑھتے ہیں، جس نبی کے کہنے پر شریعت پر عمل کرتے ہیں، اس نبی کو دیکھنے کا کس کو شوق نہیں ہوگا؟ کس کی تمنا نہیں ہوگی؟ ایک ایکٹر جو اخلاق کا کہا جائے تو بد اخلاقی کا ایک پشتارا ہوا کرتا ہے، اس کی ایک جھلک، اس کی ایک سیلفی کے لیے انسان اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے۔ او ہو، یہاں کائنات جس نبی کے اوپر قربان کر دی جائے، بھلا اس کو دیکھنے کا کس کے دل کے اندر اشتیاق پیدا نہ ہو؟ کون ان کو دیکھنے کا مشتاق نہ ہو؟ کون ان کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی تمنا نہ رکھے؟ ہے کہ نہیں؟ میں گیا تھا فلانے مولانا صاحب کے پاس، انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے کھجور دیا، انسان فخر سے بیان کرتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہم کو کھانا کھلایا، انہوں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے کھلایا، اپنے والے پلیٹ میں دیا ہم کو، سبحان اللہ، اپنے گلاس میں ہم کو پانی پلایا۔ انسان اس کو مزے لے کر کے بیان کرتا ہے۔ یہاں تو کائنات کا عظیم ترین دلارا ہے، در یتیم ہے۔ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، خدا کی ربوبیت کے بعد نبی کی نبوت کا مقام میں نے کل پرسوں آپ کو سمجھایا۔ اتنا عظیم نبی، اتنا گورو ونت نبی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے حوض پر اپنے گلاس سے پانی پلائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، تانے نبی نے سنے کوثر مجھے اور آپ کو ملا، سمجھو۔ تانے کس نے سنے؟ نبی نے سنے۔ ان نشانیہ کا حول ابتر، ابتر آپ ہی کو تو کہا گیا کہ تم تو بے نسل انسان، تم کو تمہارے ساتھ رہنے والا بھی کوئی نہیں، اکیلے اکیلے ہو تم تو، یہی تو کہا تھا، تم تو بے کس بے بس ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ سب تانے نبی کو سننے کو ملے، اور اس نبی کے صدقے میں مجھے اور آپ کو کوثر پر، حوض کوثر کے اوپر جام کوثر پینے کو ملے گا۔ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، حق بنتا ہے نبی کا، جتنا درود پڑھا جائے اتنا کم ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، نبی فرماتے ہیں میں سب سے پہلے وہاں پہنچوں گا، اور اتنا ہی نہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا. وہاں ہر قوم ہوگی اپنے اپنے نبی کے ساتھ، اور ہر قوم اپنے نبی کی قوم پر شہادت، اور ہر نبی اپنی قوم پر شہادت دیں گے، اور نبی اپنی قوم کے اوپر شہادت دیں گے، اور پھر اپنے نبی اور ہم سب مل کر کے اس قوم کی شہادت دیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارے مومن ہونے کی گواہی دوں گا. نبی کی گواہی ہے، کون ٹھکرائے گا؟ وہاں کوئی وکیل نہیں. اللہ وکیل، اللہ ہی کارساز، وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وہی فیصلہ کرنے والا، اسی کی چلے گی. کسی کی وکالت نہیں، کوئی جرنلزم وہاں پر، کوئی میڈیا کچھ بھی نہیں کہ غلط سلط خبروں کو چھاپ کر کے کسی کو بدنام کرے. وہاں سب کچھ اللہ احکم الحاکمین کے قبضے میں ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی نبی فرماتے ہیں میں گواہی دوں گا حوض کے اوپر تمہاری، میں گواہی دوں گا. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارے اوپر کیا بن جاؤں گا؟ گواہ بن جاؤں گا. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حوض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، وہ حوض ایسا ہوگا، ایک روایت کے مطابق دودھ سے زیادہ سفید، ایک اور روایت کے مطابق چاندی سے زیادہ سفید، ایک اور روایت کے مطابق برف سے زیادہ سفید. اور پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا میٹھا پانی ہوگا، اتنا میٹھا. چونکہ دنیا میں زیادہ ٹھنڈا زیادہ گرم انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، وہاں تو نقصان کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابرد من الثلج، یہ نہر، یہ حوض کوثر کا پانی ایسا ہوگا کہ جو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا. سبحان اللہ. انسان کے گلے میں حلق کے نیچے اترے گا، انسان کا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوگا، اللہ کا شکر ادا کر رہا. انسان کو جب افطار کے موقع کے اوپر سخت قسم کی پیاس لگتی ہے اور وہ پہلا گھونٹ جو حلق کے نیچے اترتا ہے، کس قدر ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، فوراً انسان کی زبان سے نکل جاتا ہے، یا اس کا بدن بزبان حال یہ کہتا ہے ذهبت الظم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. پیاس چلی گئی، ذهبت الظم وابتلت العروق، اور جسم کی رگ رگ تر ہو گئی جو خشک ہو گئی تھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے. وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو وہاں پر اس روزے کا ثواب رب تبارک و تعالی نے ثابت کر کے رکھ دیا، نکلتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے حوض کا عالم یہ ہوگا کہ پانی کیسا، یہ اس کی کیفیت بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنا ٹھنڈا کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور احلا من العسل. کیسا؟ احلا من العسل، یعنی شہد سے زیادہ کیسا ہوگا؟ میٹھا ہوگا. اور پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی، اور ایک روایت میں ہے وہ مشک ہی اس کی خوشبو ہوگی. بڑی عجیب بات ہے، مشروب ہو اور اس میں سے اچھی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہو، میٹھا بھی ہو، ٹھنڈا بھی ہو، اور وقت پر مل رہا ہو. کب ملے گا یہ معلوم ہے نا؟ سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسی کا علم ہوگا، پسینے سے شرابور ہوں گے، اور دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. اور ہر ایک العطش 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 العطش، پانی 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 پانی، اس موقع پر یہ مشروب ملنے والا ہے. اب اندازہ لگائیں آپ، اب غور کریں اس بات پر. انا اعطیناک الکوثر، بہت سارے اوصاف بیان فرمائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس نہر کوثر کی وسعت کو بیان فرمایا. اتنے سارے لوگ، پوری امت محمدیہ ایک ساتھ وہاں کھڑی ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی لمبائی کا عالم یہ ہے. صحابہ کو ان دو جگہوں کا نام دے کر کے بیان فرمایا. اس کی لمبائی یہ ہے کہ ایکا، اس وقت اسرائیل کا ایکات جو بندرگاہ ہے اسرائیل کی، اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایکا کہا جاتا ہے. وہ اصحاب الایکا،
قرآن نے اس لفظ کو استعمال فرمایا، ایکا والے۔ ایکا ایک جگہ کا نام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایکا سے لے کر کے صنعائے یمن تک، یمن کی راجدھانی صنعا، اس کی وسعت ہوگی اس حوض کی، سمجھانے کے لیے، چونکہ ایکا اور صنعائے یمن کے درمیان میں فاصلہ بہت طویل ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا ایکا سے لے کر کے عدن تک، عدن یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، اس کی لمبائی ہوگی۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمان سے لے کر کے عدن تک اس کی لمبائی ہوگی، اور اس کی چوڑائی کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی چوڑائی کا عالم یہ ہے کہ مقام ایکا سے لے کر کے مقام جحفہ کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہے اتنی چوڑی یہ حوض کوثر ہوگی، اتنی چوڑی یہ حوض کوثر ہوگی۔ اور پھر ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے انداز سے اس بات کو بیان فرمایا کہ طولہ شہر، اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کی ہوگی، انسان 1 مہینے تک چلتا رہے، 1 مہینے تک۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا ہی اس کی لمبائی ہوگی۔ وعرضہ شہر، اور اس کا عرض یعنی اس کی چوڑائی بھی 1 مہینے کی مسافت کے بقدر انسان 1 مہینے تک چلتا رہے، جتنا فاصلہ وہ طے کرتا ہے اتنی ہی چوڑی میری حوض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا پوری امت محمدیہ وہاں آ کر کے کھڑی ہو جائے گی تو گلاس، سوال ہوتا ہے حجاج کو پوچھئے، جب حاجی حج کو جاتے ہیں تو وہاں ان لوگوں کو گلاس رکھنے کے لیے کتنا اٹینشن میں رہنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ ادھر خالی نہیں ہوتے، وہ ڈالنے پڑتے، خاص طور پر حج کے جو 5-6 روز ہیں ان ایام میں ایک دم ڈیوٹی پر انسان لگا ہوا ہے، ایک دم ڈیوٹی پر ہے کہ نہیں، تاکہ کسی کو یہاں پر اس بات کا احساس نہ ہونے پاوے کہ یہاں گلاس نہیں ہے۔ اور حجاج آ کر کے اس بات کو مزے لے کر بیان کرتے ہیں نا، یار پانی نہیں گلاس بھی کہیں بھی کھوٹے نہ کہ وہاں سے پانی کا گلاس بھی کبھی کم نہیں ہوتا ہے، بولتے ہیں، بڑے مزے لے کر کے بیان کرتے ہیں لوگ، خدام کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں دوستو، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآنِيَتُهُ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ، آنیتہ، اس کے برتن، اس کے کوزے، اس کے گلاس، پینے کے لیے چاہیے نا، آپ پورے گلاس کے بغیر تو اب پانی پینے میں صبر نہیں آتا ہے۔ ہم نے دیکھا ریلوے اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹوں پر ایسا نل لگایا ہے کہ یوں پانی ڈالتے تو اوپر پچکاری اڑتی ہے تو جانور کی طرح یوں منہ لگانا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں یہ بھی کون سی انسانیت ان کو سکھلا دی ہے۔ ابھی دیکھیں گے آپ ایئرپورٹ پر جو نیا سسٹم لگایا گیا ہے، یوں انگوٹھا مارتے ہیں تو پانی یوں اڑتا ہے اور پھر یوں گرتا ہے تو منہ یوں رکھنے کا اوپر، بڑی عجیب بات ہے، جانوروں کی طرح۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کے اوپر، صحیح روایت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آنیتہ کعدد نجوم السماء، اس کے برتن کی تعداد اتنی جتنی کہ آسمان کے ستارے ہیں۔ بتاؤ گن کر کے، چلو سائنس نے آج تک آسمان کے ستاروں کو گن کر کے بتایا ہو؟ آپ ایسٹرونومی کے اسٹوڈنٹ ہیں، بتائیے کھگول شاستر میں یہ بات آئی کہ اتنے سارے ستارے ہیں؟ چند ستاروں کے بارے میں بات انہوں نے کر لی، لیکن تمام ستاروں کے بارے میں کسی نے گن کر کے بتایا؟ اللہ کے رسول نے بتلا دیا عدد نجوم السماء، آسمان پر جتنے تارے ہیں اتنے ہی میری حوض کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوزے رکھے ہیں، آب خورے رکھے ہیں، گلاس رکھے ہیں۔ اب بتائیے کوئی آبجیکشن باقی رہا کہ میری باری کب آئے گی؟ جاؤ اپنا گلاس لو اور نبی کے ہاتھ سے پانی پی کر کے ہمیشہ کے لیے اب زندہ رہو۔ آنیتہ کعدد نجوم السماء، آنیتہ کعدد نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کے بقدر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوض کی بڑی عجیب عجیب کیفیت بیان فرمائی ہے، بڑی عجیب عجیب کیفیت۔ اسی کو کہا انا اعطیناک الکوثر۔ اب حوض کوثر کا یہ پانی آتا کہاں سے ہوگا؟ یہ میدان محشر میں ہوگا۔ اور بتائیے نہر کوثر کہاں ہے؟ جنت میں نے بتایا تھا نا ابھی، روایتوں میں آتا ہے یشخب میزابتان من الجنہ،
روایتوں میں آتا ہے کہ جنت سے 2 پرنالے 2 نالے نکالے جائیں گے اور وہ 2 نالے حوض کوثر میں لا کر چھوڑ دیے جائیں گے. ایک روایت میں ہے یفتح نہر من الکوثر الی الحوض، یفتح نہر من الکوثر الی الحوض، نہر کوثر جو جنت میں ہے وہاں سے ایک اور نہر نکالی جائے گی اور وہ نہر کہاں لائی جائے گی؟ حوض کوثر میں لائی جائے گی. چنانچہ جنت کی نہر کوثر کا جو صاف ستھرا پانی ہے وہی صاف ستھرا پانی کہاں پر آئے گا؟ حوض کوثر میں آئے گا. اسی لیے دونوں جگہ کے پانی کی صفت اللہ کے رسول نے ایک ہی طرح کی بیان کی. اس کا پانی بھی دودھ سے زیادہ سفید، اس کا بھی دودھ سے زیادہ سفید، اس کا پانی بھی برف سے زیادہ سفید، اس کا بھی برف سے زیادہ سفید، اس کا پانی بھی چاندی سے زیادہ سفید، اس کا بھی چاندی سے زیادہ سفید، اس کا پانی بھی بولو شہد سے زیادہ میٹھا، اس کا بھی شہد سے زیادہ میٹھا. وجہ یہی ہے کہ حوض کوثر کا پانی کہاں سے لایا جائے گا؟ نہر کوثر سے لایا جائے گا. اور نہر کوثر کہاں کی نہر ہے بھائی؟ جنت کی نہر ہے. اور اسی نہر کے پاس اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کھڑا رہوں گا وہاں پر بھی، نہر کوثر کے اوپر کھڑا رہوں. ایک اور بات آپ کی توجہ کی برکت سے یاد آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنیتہ کعدد نجوم السماء، کہ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ تعداد یعنی کہ عدد کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے جتنے ستارے ہیں اسی طرح کیا ہے بولو آبخورے ہیں. دوسری بات یہاں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے اس تشبیہ سے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس طرح آسمان کے ستارے چمکتے ہیں دمکتے ہیں، میرے حوض کے اوپر رکھے جانے والے گلاس آبخورے اور کوزے بھی ایسے ہی چمکتے دمکتے ہوں. کانچ کا گلاس دیکھتا ہے آدمی اور کسی امیر کے در کے اوپر پہنچ جاتا ہے اور وہ بڑا قیمتی گلاس استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے دیکھو نہیں تو پانی بھی کتنے قیمتی گلاس کے اندر پیتے ہیں. تو انسان کو یہ دل میں خیال آتا ہے کاش میرے پاس بھی کیا ہوتا ہے ایسا کوئی گلاس ہوتا میں بھی پانی پیتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسانوں دنیا کی یہ تمنائیں آخرت میں یہاں پوری کر دی جائے گی، پوری کر دی جائے گی. سبحان اللہ. صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. انا اعطیناک الکوثر، اتنی عظیم کوثر عطا فرمائی، بہت بڑا انعام. تو اب اس انعام کا شکریہ بھی ہونا چاہیے. ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو یہ بات یاد دلاتا ہے میری نعمت استعمال کرے اور ناشکرہ بنے، یہ ہو نہیں سکتا ہے. نبی سے یہ بات کہی جا رہی ہے اور نبی کے واسطے سے گویا ہم کو کہی جا رہی ہے انا اعطیناک الکوثر. اے نبی ہم نے کوثر میں آپ کو علم دیا، ہم نے آپ کو شفاعت دی، ہم نے آپ کو مقام محمود دیا، ہم نے آپ کو نبوت عطا کی، ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا، ہم نے آپ کو امت عطا کی، ہم نے آپ کو کثرت امت عطا کی، ہم نے نجوم سما کی طرح آپ کو حضرات صحابہ عطا کیے، ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی، حوض کوثر میں ایسا پانی عطا کیا اور ایسے برتن تم کو عطا کیے. فصل لربک وانحر. اس کے شکریہ کا تقاضا یہ ہے کہ اے نبی تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز ہے، لہذا آپ اس کے شکریہ میں نماز ادا کیجیے. فصل لربک وانحر. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فصل نبی سے کہا جا رہا ہے نماز پڑھیے. اے لوگوں مجھے بھی اب کہا گیا کہ میں نے بھی تیرے اوپر نعمتوں کی برسات کر رکھی ہے، نعمتوں کی بوچھار کر رکھی ہے. ایک ایک سانس کے اوپر، ایک ایک قدم کے اوپر اللہ کہتا ہے انسان میں نے تجھے نعمت دے رکھی ہے، تیرے اوپر بھی یہ حق بنتا ہے کہ میری نعمت کے شکریہ کے اندر تو کیا ادا کرے؟ نماز ادا کرے. فصل لے. عبادتیں بہت ساری ہے لیکن سب عبادتوں کو جامع عبادت، تمام عبادتوں کا مغز، تمام عبادتوں کا گڑ اور گودا لب لباب کہہ لیجئے کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ نماز کے اندر پایا جاتا ہے. اسی لیے آپ زکوٰۃ کا ثواب بیان کرتے ہیں، روزے کا ثواب آپ بیان کر رہے ہیں یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا، لیکن نماز کی باری آئی تو کہہ دیا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، پہلے نمبر پر بیان فرمایا آپ علیہ السلام. کیا مطلب؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یعنی جب کسی نمازی کو نماز پڑھتا ہوا میں دیکھتا ہوں یا کسی نمازی کے نماز کا عمل بارگاہ نبوت میں پہنچایا جاتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جاتی ہے.
میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جاتی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے. رمضان کا مبارک مہینہ، میں پرسوں ترسوں کی بات کرتا ہوں، میں ایک جگہ گیا تھا رات میں نماز پڑھنے کے لیے، ایک گاؤں میں. بس مسجد اور اوٹلا، اوٹ جس کو ہم کہتے ہیں بیٹھنے کی سیٹ، اس کے درمیان میں صرف 6.5 فیٹ یا 7 فیٹ کا فاصلہ تھا بس مسجد. اور وہاں بیٹھے بیٹھے امام صاحب کی عشاء کی نماز تراویح کی بات نہیں کر رہا ہوں، عشاء کی نماز پڑھانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، ایک دم کرسٹل کلیئر سنائی دے رہی تھی، ایک دم صاف. لیکن 18 سے لے کر کے 25 سال کے، 30 سال بلکہ 35 سال تک کے کئی جوانوں کو وہاں پر بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہوئے پایا. فصلی لربک وانحر، نبی سے تو یہ کہا جا رہا ہے جو بخشایا ہے، لیکن ان سے کہا جا رہا ہے فصلی، نماز پڑھی اپنے پروردگار کے لیے. اتنے حالات میں گرا ہوا جوان، یہ کوئی کم حالات نہیں ہے جناب. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان حالات میں ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہے. سنو، آزمائش کی گھڑیاں آ چکی ہے اور آزمائش کی بساط پھیلا دی گئی ہے اور دستک دے چکی ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے مسلمانوں اپنے آپ کو اعمال کی طرف لے آؤ. میں اپنے جوانوں سے جہاں تک یہ آواز میری پہنچ سکتی ہو پہنچانا چاہتا ہوں کہ نماز جیسی اہم عبادت کو رمضان المبارک جیسے ایام کے اندر ہرگز نہ چھوڑو کہ جہاں ایک نفل کو ایک فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور ایک فرض کو 70 فرضوں کا درجہ دے دیا جاتا ہے. کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اب کون سی آزمائش چاہیے کہ جن آزمائش کے بعد ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے؟ بتاؤ تو صحیح. پکڑ کر مارا جا رہا ہے، پکڑ کر نعوذ باللہ من ذالک خدا کے سوا کے نعرے زبان سے بلوائے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مسلط کر دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ بات صحابہ کے سامنے اس موقع کے اوپر بیان فرمائی تھی. یوشک ان تدع القوم، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم دوسری قوموں کے لقمے بن جاؤ گے اور دوسری قوموں کے دلوں میں سے تمہارا رعب نکال کر کے رکھ دیا جائے گا اور دوسری قوموں کا رعب تمہارے دلوں کے اندر ڈال دیا جائے گا. یہ وقت وہی تو ہے کہ نہیں؟ رعب، ہمت اور مجال ہے کہ ہم باہر کی دنیا میں تھوڑے سے اپنے ماحول سے ہٹ جائیں اور کوئی غیر ہمارے سامنے کوئی بات کہے تو ہم جو ہے اس کے سامنے ذرا آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بھی بات کر سکے. سر صاف. اللہ اکبر. یہ ہے وہ چیز کہ اللہ نے ہمارا رعب تو ایمانی رعب تھا، اعمال کی بنیاد کے اوپر جو رعب تھا غیروں کے اندر اب تک تھا، میں کہتا ہوں اب تک تھا، جو ہماری بدعملی کی بنیاد کے اوپر نکال کر باہر پھینک دیا گیا اور الٹا یہ ہوا نبی کی پیشین گوئی کے مطابق کہ ان کا رعب ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیا گیا. یہ نتیجہ ہے مسلمانوں میری اور آپ کی بدعملی کا، بے عملی کا. یہ بدعملی اور بے عملی کا نتیجہ ہے. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہو، کون ہمت کر سکتا ہے؟ ایک زمانہ اس عاجز نے چھوٹی سی عمر میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ نماز کے اوقات میں بے نمازی بھی محلہ چھوڑ کر گھر کے اندر چھپ جاتا تھا. یہ وقت ہم نے دیکھا ہے. بات تو صحیح کر رہا ہوں کہ بھائی نماز کا وقت ہے، ہم گلیوں میں محلے میں نہیں بیٹھ سکتے، وہاں سے نہیں گزر سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھنی ہے، نہیں پڑھتے تھے. لیکن اس کا احترام یہ تھا، شاعر اسلام کا، شعار اسلام کا اس قدر اہتمام اور اکرام تھا لوگوں کے درمیان میں کہ لوگ اس وقت میں اگر مسجد نہیں جا سکتے تو مسجد کے باہر بھی نہیں گھوم سکتے ہیں. یہ لوگوں کا عمل تھا. لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے. ہائی بدقسمتی، افسوس، کتنی جرأت ہمارے جوانوں میں آ چکی ہے، بلکہ ہمارے بوڑھوں میں بھی اتنی جرأت آ گئی ہے کہ مسجد کے باہر بیٹھتے ہیں لیکن مسجد میں آنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں. یہ جرأت کس پر جرأت کر رہے ہیں آپ؟ یہ تاثر ہم دینا چاہتے ہیں، اللہ کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے؟ تو کیا اللہ کو میری اور آپ کی کوئی پرواہ ہے؟ وہ تو بے نیاز ذات ہے. قل هو اللہ احد، ایک ہے، اور اللہ الصمد بے نیاز ہے. کیا ضرورت ہے میری اور آپ کی؟ اور قوموں کو وہ پیدا کرے گا، اپنی عبادت ہی چاہیے تو ہے، اور پیدا ہو رہی ہے قومیں ہم سے اچھی بن رہی ہے. کتنی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں.
آپ دیکھیں تو صحیح، ایک دم توانا جسم ہے، پوری رات اگر اس کو کھڑا رہنے کے لیے کہا جائے تو کھڑا رہ سکتا ہے. پوری رات کوئی سیاسی جلسے کے اندر کھڑا رہنے کے لیے کہا جائے، پولیٹیکل جلسے میں کھڑا رہے گا وہ. 2 منٹ اللہ کے دربار میں چند منٹ کا مسئلہ ہے، چند منٹ کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ نہ وہاں کوئی ٹوکتا ہے، نہ کوئی روکتا ہے، نہ کوئی مارتا ہے، نہ کوئی گالی دیتا ہے. بس سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اپنے رب کی بڑائی کو سنتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اور اخیر میں امام کی دعائے سلامتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی اور تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو، یہ دعا لینے کے لیے مسجد میں بلایا جاتا ہے. ہائی افسوس جوان، تیری قسمت پر ہم رونا روتے ہیں. کہاں سے ہم کہاں پہنچ گئے اور کیا سے کیا ہو گیا کہ آج مسجد کے قریب کھڑے رہ سکتے ہیں لیکن مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں. اتنی نعمتوں کا استعمال کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے فصلی لربک وانحر. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں بات مفسر فرماتے ہیں فرض نماز کی بات ہے، حالانکہ آپ تو پڑھ رہے ہیں. اگر مدنی صورت لی جائے تو، ورنہ آپ تو عبادت میں مشغول ہی رہتے تھے، پھر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے فصلی. اور پھر فرمایا لربک. منافقین نماز پڑھتے تھے، اگلی آیت میں آیا تھا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن دکھلاوے کی پڑھتے ہیں. اللہ نے یہاں کہا فصلی لربک، نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے پڑھیے، اور کسی کے لیے مت پڑھیے، اپنے رب کے لیے. میں نماز پڑھوں اور لوگ مجھے دیکھے مولانا صاحب ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں. کتنے نماز میں مشغول رہنے والے، اس نیت سے نہیں. نیت کیا ہوگی؟ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، پھر لوگ دیکھیں گے 2 ثواب ملیں گے. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ میں نے اپنی نماز شروع کی خالص اللہ کے لیے، ایک دم تنہائی میں کھڑے رہ کر، لیکن لوگ آگے اور لوگوں نے مجھے دیکھ لیا، کہیں یہ ریاکاری تو نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، چھپ کے پڑھنے کا بھی الگ سے ثواب ملے گا، اور لوگوں نے دیکھا علانیہ پڑھا اس کا بھی الگ سے ثواب ہے. مزے ہی مزے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فصلی لربک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نعمتوں کا شکر ادا کیجئے اور اللہ کے لیے نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، آپ بشارت دے دیجئے رات کی تاریکیوں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو، بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے. رات کی تاریکیوں میں اندھیرے میں بھی کہاں پہنچتے ہیں؟ مسجد کو پہنچتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیا بشارت؟ بشارت ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایک ایک قدم کے اوپر ان کا ایک ایک گناہ مٹا رہا ہے. ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ اور ایک ایک قدم پر ایک ایک درجہ بلند کیا جا رہا ہے. دیکھو تو صحیح، مسجد آتے ہیں، نماز کا ثواب تو الگ ہے، نماز پر کیا ملے گا وہ تو الگ. یہ تو نماز کے لیے آ کر چلنے پر یہ ثواب ہے. صرف نماز پر چلنے والے کے لیے ایک قدم پر ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، ایک قدم کے اوپر ایک نیکی کیا ہے بولو بڑھا دی جاتی ہے، ایک درجہ اس کا بلند کر دیا جاتا ہے. اور پھر اخیر میں سورہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اللہ کے رسول نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں نے تو کفر کیا. علامان الحفیظ، اگرچہ علماء نے تعویل کی ہے کہ کفر والا عمل کیا. اللہ میری اور آپ کی نماز چھوڑنے سے حفاظت فرمائے. چھوٹے چھوٹے بہانے پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ جب بھی تکلیف آتی ہے تو نماز چھوڑتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. یہاں پر کورٹ جانا ہے کہ نماز میں ٹائم ٹیبل بن کے وکیل نے ملی لو، لے اللہ وکیلوں کا وکیل تو یہ ہے، اسے ملو پہلے، مسئلہ حل کراؤ. یہاں حالات میں اور زیادہ پڑھیں. یہاں حالات جنازہ ہوتا ہے ہمارے گھروں کی، میں اپنا سماج بتا رہا ہوں آپ کو. جنازہ ہو جاتا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے، خود جنازے کے گھر کے افراد ہی نماز کے لیے نہیں جاتے. عبرت کی بات کو یہ تھی کہ یہ مر گیا، اب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نہیں پڑھ سکتا ہے. عبرت یہ تھی ہمارے لیے کہ ہم پڑھ لے رہے، چھوڑتے ہیں نا نماز. صحیح تو کہہ رہا ہوں. گھر کے افراد نماز نہیں پڑھتے، دوست نماز نہیں پڑھتے. ارے جنازہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے، اور دوستو میں چلا گیا، یہ وقت آیا، میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن تم مت چھوڑنا. فصلی لربک وانحر. اور تفصیلات اس سلسلے میں.
پھر فرمایا وانحر، اور ایک قول کے مطابق فصلی سے مراد یہاں پڑھیے کہ عید کی نماز پڑھیے، وانحر اور اللہ کے لیے قربانی کیجیے، قربانی کیجیے۔ مفسرین امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات بیان کی ہے، پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں آج اس ارادے سے آیا تھا کہ 2:30 بجے اپنی تفسیر ختم کروں گا، اس لیے کہ مجھے سفر میں جانا ہے، لیکن بات نکل پڑی تو نکل پڑی، خیر آپ سے زیادہ مجھے کام تھا۔ جی آخری بات، امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو اگر فقر، رزق کی تنگی، محتاجگی دور کرنا ہے تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخہ بیان کیا، دیکھو ذرا دھیان سے سنو۔ فرمایا فصلی، اے نبی اب تم کو چاہیے کہ نماز پڑھو، وانحر، نماز پڑھیں گے اللہ مال دے گا، مال دیں گے تو راہ خدا میں قربانی کرو گے، اور قربانی کرو گے تو راہ خدا میں گوشت تقسیم کرو گے۔ اسے سمجھ میں آتا ہے انسان کے فقر کا علاج، انسان کی روزی کی تنگی کا علاج، انسان کی محتاجگی کا علاج کس چیز کے اندر ہے؟ نماز کے اندر ہے۔ نماز ہر درد کی دوا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نماز ہر درد کی دوا ہے۔ اب یہاں بیٹھنے والا 99% مجمع وہ ہے جن کا دکانوں سے، لاڑی گلوں سے، تجارت سے یا ملازمت سے تعلق ہے کہ نہیں؟ مجھے لگتا ہے یہاں کوئی کسان نہیں ہے، شاید سبھی دکاندار ہے یا پھر ملازمت والے سبھی، اور سبھی کو کس کے مسائل ہیں؟ رزق کے مسائل ہیں، روزی کا سب کو مسئلہ ہے۔ بتائیے ہے کہ نہیں سب کو مسئلہ ہے؟ اعتراف تو ہے نا، ہم سب کے لیے روزی کے مسائل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلے کا اسٹیل کانکریٹ حل بیان فرما دیا ہے۔ در در بھٹکتے ہیں، بعد میں بھٹکو، پہلے نماز کو آ جاؤ، صبح اٹھو فجر میں اللہ سے مانگ لو، اللہ 4 رکعت نماز پڑھ لیے، 2 سنت 2 فرض، اب جا رہا ہوں روزی روٹی کے لیے، بس تو میری روزی روٹی کا مالک ہے۔ اللہ نے مسئلے کا حل بتایا ہے۔ اب وہاں کھڑے رہتے ہیں اور کھڑے رہ کر ہم سے کہتے ہیں دعا کرنا، اور ہم دعا کرتے ہیں جناب، لیکن ہماری دعا اٹک جاتی ہے اس وجہ سے کہ آپ فجر میں جب ہماری دعا کی برکت سے رزق تقسیم ہو رہا تھا تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو دعا تو ہوتی ہے، علماء دعا کرتے ہیں، صلحاء دعا کرتے ہیں، لیکن کم سے کم ہم خود بھی اللہ کے دربار میں بیٹھ کر کے دعا مانگے اور اپنی روزی کے مسئلے کو نمازوں کے ذریعے کیا کریں؟ حل کریں۔ فصلی لربک وانحر، وانحر یہ نقطہ بتایا۔ نماز پڑھو، نماز پڑھیں گے مال آئے گا، مال آئے گا جانور ملے گا، قربانی کرو گے اور لوگوں میں کیا کریں گے؟ گوشت کو تقسیم کریں گے۔ وعلی ھذا اکتفی، اس صورت کا یہ پیغام ہے کہ اگر کچھ تکلیف مصیبتیں آ جائیں تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ اللہ کے رسول کو یہی سمجھایا گیا، صرف مصیبت پر نظر نہ ہو، مصیبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے جو انعامات ہے ہمارے ساتھ، جو اللہ کا اکرام اور احسان کا معاملہ ہے، اس کو یاد کرو۔ اللہ یہ تکلیف ہے لیکن تو نے میرے اوپر یہ اکرام بھی کیا، انعام بھی کیا ہے، یہ احسان بھی کیا، تو نے میرا اکرام بھی کیا، غم ہلکا ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم کو نکال بھی دیں گے۔ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پروردگار ہم سب کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہم سب کو نماز پڑھنے والے بنا دے، نماز کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما دے، نمازوں سے مسائل حل کرنے والے بنا دے، یقین پیدا فرما دے کہ نمازوں سے مسائل حل ہوتے ہیں، اور تیرے نبی نے نماز سے ہی تو مسائل حل کیے تھے۔ بدر میں وہ 2 رکعت ہی تو آپ نے پڑھی تھی، وہ سجدہ ہی تو کیا تھا جس نے بدر کی پوری بازی کو پلٹ کر کے رکھ دیا۔ پروردگار ہر وقت تیرے نبی نے نمازیں پڑھی، ہر مسئلے میں نبی نے مسجد کا رخ کیا تھا۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے مسائل میں مسجد کا رخ کرنے والے بنا دے، ہمارے اس عشرے کو قبول فرما لے، ہماری آج کی رات تک میں، کل کی شام تک میں مغفرت فرما دے، اور آئندہ ہے پروردگار بڑا ہی مغفرت والا عشرہ آ رہا ہے، ہمیں عبادت کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ آگ سے چھٹکارے والا عشرہ آ رہا ہے، اس کی ایک ایک گھڑی سے ہمیں فائدہ اٹھانے والے بنا دے۔ اے کریم پروردگار لیلۃ القدر کی قوی امید ہے، ایسا عشرہ آ رہا ہے، اے اللہ اس کی رات کی ایک ایک
ایک گھڑی کو اور اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سے قیمتی بنا کر کے ہماری ایک ایک عبادت کو 84,000 سالوں کی عبادت سے بڑھ کر بنانے والے ہم سب کو بنا دے اور ہم سب کو توفیق عطا فرما، مجمع کو قبول فرما لے اور مجمع کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما، انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما، سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔